हॉल में हर तरफ धुआं ही धुआं था। इस भगदड़ में एक हशमत राव था जो स्टेज तक पहुंचा था और इस सब आंखों वाले मखसूस दुश्मन को पहचान कर इसके बाजुओं में असावरी को देख इसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। ए छोड़ो मेरी बच्ची को, हशमत राव चिल्लाया था। तब आहान ने नरमी से असावरी का सर मखमली कारपेट पर रखा। हशमत राव बामुश्किल आहान के सर तक पहुंचा था। आहान ने खड़े होकर हशमत राव का गिरबान पकड़ा था। इन खून रंग में रंगी आंखों को देखकर हशमत राव की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी हुई थी। ले जा रहा हूँ तुम्हारी बच्ची को, सांस अभी बाकी है, बचा भी लूँगा, लेकिन आइंदा अगर किसी मासूम जान की बलि देने का सोचा भी तो तुम्हारी पोती के इतने ही टुकड़े करके तुम्हें भेजूंगा जितनी तुमने आज तक बलियां दे चुके हो, पागल बुढ़े। ये बोलकर आहान ने इसे पीछे धक्का दिया और अपनी पूरी ताकत से इसके सीने पर भारी बूट जड़ा था। हशमत राव सूखी लकड़ी की तरह उछलकर स्टेज से दूर जा गिरा। धुएं के मरगोले उठे थे। हशमत राव ज़मीन पर पड़ा कराह रहा था। तब शमशान खेल और इसके आदमी और गार्ड्स वहां पहुंचे और पूरे हाल में फैल चुके थे। पूरे हाल को घेर लो, वो बच के नहीं जाना चाहिए। वो आया तो जिंदा है, मगर इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। खान शमशान खेल चिल्ला रहा था। इसकी इतनी मजाल कि वो इतनी सिक्योरिटी और भरे हाल में आकर यूं इनके सीनों पर चढ़ाए। आग बुझी, धुएं के मरगुले छुटे तो पता चला वो जैसे आया था वैसे ही इनको ठेंगा दिखाकर वहां से जा चुका है। ना सिर्फ खुद चला गया बल्कि इन सब की दुखती रब को दबाते इनकी कमजोरी भी साथ ले गया था। गार्ड्स हर सू फैल गए थे। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस, मीडिया, हर कोई वहां पहुंच चुका था। मगर हशमत राव जानता था खान शमशान के गार्ड्स अंधेरे में टामकटोइयां मारते फिर रहे हैं। सांप निकल गया, अब वो सिर्फ लकीर पीट रहे हैं। समी खान इसके सरहाने बैठा इसके बाद सहरा रहा था। रात के 11 बज चुके थे। वो कुछ ही देर में गहरी नींद सो गई थी। तब वो उठकर इसका कमरा लॉक करता बाहर आ गया, अपना फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल किया जो कि दूसरी बेल पर रिसीव कर लिया गया था। यस समी बाबा, अमन आर्यान पाशा की अकीदत में डूबी आवाज़ सुनाई दी। अमन बाबा अपार्टमेंट में आ जाओ, वो सो गई है, समी खान ने धीमे से कहा। जी, अमन ने कहा और फ़ोन रखा। हॉस्पिटल से एक दो और काम निपटा कर वो अपार्टमेंट के लिए निकला। हॉस्पिटल के बड़े और तवील हॉल से निकलते हर निगाह इस हॉस्पिटल के यंग से मालिक पर टिकी हुई थी। अपने साथी कलीग से बात करते वो इनकी जानिब नहीं देखता था, हमेशा अपने फ़ोन को स्क्रॉल करते बात किया करता था। अब भी वो सामने देखते बाहर निकला था। अपार्टमेंट दाखिल हुआ तो सामने समी खान इसी का इंतज़ार कर रहे थे। वो अपनी जगह पर साख्त हो गया था। समी खान ने ही आगे बढ़कर इस लंबे चौड़े जवां साला मर्द को गले से लगाया। कैसे हो अमन बाबा? समी खान ने इसे बगौर देखा। ठीक हूँ, आप सुनाएं। वो इनसे निगाहें नहीं मिला रहा था। अपने फ़ोन में जाने क्या तलाशने लग पड़ा। मैं भी बिल्कुल ठीक। आप खाना खाओगे? समी खान ने पूछा। जी नहीं समी बाबा, मैंने कैंटीन से हल्का फुल्का खा लिया था। आप तकल्लुफ़ मत कीजिए। आराम करें, मैं भी आराम करूँगा। अब इसकी हसरत भरी निगाहें एक दरवाजे पर टिकी हुई थीं। समी खान इसे देखे गया। अमन ने समी बाबा को अपनी जानिब देखते पाया तो निगाहें चुराकर अपने कमरे में बंद हो गया। समी खान ने सर्द सी सांस अपने अंदर खींची। तकरीबन आधी रात का वक्त था। समी खान बेचैन सा था, नींद भी नहीं आ रही थी। तब वो बाहर लाउंज में मलका ओपन किचन में आया। अमन के कमरे की लाइट जलती देख वो हैरान हुआ था। अब समी खान जो अपने लिए सब्ज़ चाय बनाने आया था, एक मग अमन का भी बना डाला। छोटे ट्रे में दोनों कप रखे और अमन के कमरे की तरफ आया। दरवाजे को पुश किया तो वो खुलता चला गया। दरवाज़ा इसलिए खुला था कि अमन कुछ देर पहले ही किचन से अपने लिए पानी लेकर आया था। अंदर दाखिल हुआ तो हैरत से एक रूह परवर मंजर देखा। वो शायद तहज्जुद अदा कर चुका था और अब जाए नमाज पर बैठकर सूरत यूसुफ की तिलावत कर रहा था। धीमी सी आवाज़ बहुत खूबसूरत और मसरूर कुन थी। आहट पर अमन ने पीठ मुड़कर पीछे देखा था। समी खान ने इसकी कुशादा पेशानी पर वो गहरा मेहराब देखा तो रूह तक सरशार हुआ था। अमन गड़बड़ाया था। धीमे से जाए नमाज से उठा और सर से टोपी उठाकर दोनों अपनी अलमारी में रखी। मैं जाग रहा था, तुम्हारे कमरे की लाइट ऑन देखी तो सोचा जाग रहे होगे। मैं अपने लिए कहवा बना रहा था तो तुम्हारे लिए भी बना लूँ, समी खान ने कहते ट्रे टेबल पर रखी। आइए बैठे। आपने तकल्लुफ़ किया, मुझे बोल दिया होता मिलकर बनाते, अमन ने सादगी से कहा। समी खान सोफे पर बैठ गया। अभी अभी तुम ज़ुबानी तिलावत कर रहे थे अमन बाबा, तुम हाफिज़ कुरान हो।
سمیع خان کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ جی بابا، وہ سر جھکا کر بولا اور قہوے کا اپنا کپ تھام لیا۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت ضرورت محسوس ہو رہی تھی اس چیز کی، میں ابھی اپنے لیے کافی بنانے ہی والا تھا۔ امن نے بات برائے بات کی۔ دونوں اب چپ چاپ اپنی اپنی گرین ٹی پی رہے تھے۔ آخر سمیع خان نے ہی بات کا آغاز کیا۔ صبح آپ لوگ کوئٹہ کے لیے نکلو گے؟ جی، کون کون جا رہا ہے؟ میں، ارشن، احان بھائی اور خضر۔ فلزہ آپی کی کسی دوست کا مسئلہ ہو گیا، وہ ان کے پاس جائیں گی، اور علیزہ آپی کو ہاسپٹل میں کچھ کام ہے۔ امن نے تفصیل بتائی۔ پھر واپس آ کر سمیع خان جانے کیا پوچھنا چاہتا تھا، مگر وہ یہ ضرور چاہتا تھا کہ رخصتی کی بات پہلے امن کرے، اور یہ کہنا ہی تو امن کے لیے اذیت ناک امر تھا۔ بابا آخر ہمت کر کے پکار ہی لیا۔ جی بولو امن بابا۔ واپسی پر میں رخصتی چاہتا ہوں، آہستگی سے یہ کہتے امن کا دل کانوں میں بجا تھا۔ تمہاری امانت ہے بیٹا، جب چاہو لے لو، سمیع خان نے اطمینان سے کہا تو امن نے سکون سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ پھر کافی دیر بیٹھے ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی گفتگو کرتے رہے تھے۔ علیزہ نے اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ ابھی ابھی فلزہ بتا کر گئی تھی کہ خضر پہنچنے ہی والا ہے، پھر ان لوگوں نے اور پنکی لوگوں نے کوئٹہ کے لیے نکلنا ہے۔ علیزہ کے تو پہلے ہی قدموں کے نیچے سے زمین سرکی ہوئی تھی۔ یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ پورے 5 سال بعد پھر سے یہ سب کچھ جھیلنا پڑے گا، کہ تبھی فون پر میسج رنگ ہوا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے میسج کھول کر دیکھا۔ اس لیڈی ایکسیکیوشنر کی دنیا کی کوئی چیز نہیں ڈراتی تھی، مگر اس پاگل آدمی کا پاگل پن اس کے لیے نائٹ میئر بن چکا تھا، جو ہر روز اسے مختلف نمبر سے میسج کر کر کے پل پل یاد دلاتا تھا کہ وہ صرف اس کی ہے۔ وہ کافی نمبر بلاک کرتی تھی، مگر ہر مرتبہ اسے نئے سرے سے حیران کر جاتا تھا۔ میسج اوپن کیا، 7 آسمان سر پر گرے۔ اس کے سب سے بڑے ڈر کی تصدیق بھی ہو گئی۔ چمکتے وال پیپر پر جو میسج جگمگا رہا تھا، وہ علیزہ کے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ ملے تو باندھ کر رکھیں گے اس کو، ارادہ باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جونیئر جے کے لوٹ رہا ہے تم سے تمہیں کو چرانے، اسے ابھی اور اسی وقت وائٹ پیلس سے نکلنا تھا۔ وہ ہاسپٹل جا سکتی تھی۔ وہ بھاگ کر اندر گئی اور اپنا ضروری سامان سمیٹا، کسی کو بتائے بغیر بیگ کندھے میں ڈالا اور پورٹ سے اپنی گاڑی لے کر نکلی تھی۔ کیا اس شخص کی اتنی دہشت تھی کہ علیزہ کے ہاتھ پیر پھلا دے؟ راستے میں بہت اچانک اس کی گاڑی خراب ہوئی تھی۔ اس نے بے بسی سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا، پھر جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ جس گاڑی میں وہ بیٹھی تھی، اسے کوئی اور ہی کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ وہ خضر تھا جو اپنی بائک سے اتر کر گاڑی تک آیا، اسے ڈرائیونگ سیٹ سے دوسری سیٹ پر شفٹ کیا، ایک گہری نگاہ سے دیکھتے گاڑی ڈرائیو کی تھی۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ اس گھر میں تھے جو کبیر نے الگ سے ان کے لیے یہاں خفیہ طور پر خریدا تھا۔ وہ لوگ اسے بھی ابراہیم ہاؤس ہی پکارتے تھے۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کی اور باہر نکل کر اسے اپنے بازو میں اٹھا کر اندر لے آیا۔ اندر لا کر پھولوں سے سجی مسحری کے بیچوں بیچ اسے لٹا دیا اور شرارتاً ایک تار سے اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ خود گاڑی سے اپنا موبائل فون لینے وہ باہر نکلا تھا، جو غلطی سے علیزہ کو اٹھاتے پاکٹ سے گر گیا تھا۔ علیزہ کو ہوش آیا تو شدت سے خواہش ہوئی کہ کاش وہ ہمیشہ کے لیے اپنے ہوش گنوا بیٹھے، کیونکہ وعدے کے مطابق اس جلاد نے سیدھا اسے اپنی سٹیج پر ہی پہنچایا تھا۔ وہ ابراہیم ہاؤس کا کمرہ تھا جسے علیزہ اچھے سے پہچان گئی تھی۔ سرخ گلابوں اور موتیوں کے پھولوں سے بنی گئی مسحری کے بیچوں بیچ بٹھایا گیا تھا۔ دونوں پیر باندھے ہوئے تھے اور ہاتھ بھی۔ اس نے بارہا دانتوں سے وہ پلاسٹک کی رسی کھولنے کی کوشش کی، مگر ناکام ہوئی۔ علیزہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا کہ بھاری بوٹوں کی دمک کمرے کی جانب آتی سنائی دے رہی تھی۔ علیزہ سخت مزاحمت کرتی دم ساتھ گئی تھی۔ جب وہ ڈور کھول کر اندر آیا، جو گیا تھا وہ ایک ٹین ایج لڑکا تھا، مگر اب جو علیزہ کے سامنے کھڑا تھا وہ ایک بھرپور جواں سالہ مردانہ وجاہت کا شاہکار، خوبرو، اونچا لمبا طاقتور مرد تھا۔ ڈارک گرے ٹو پیس میں وہ خوبرو جلاد اب پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالے کچھ چباتا بیٹھ کے قریب آ رہا تھا۔ کہاں جانے کی تیاری تھی مسز خضر جبران کبیر، جبکہ آج وہ وعدہ توڑنے کی جرات اس دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی تھی؟ آپ بھی نہیں؟ اس نے میٹھا سا طنز کیا۔ علیزہ کے تلووں پر لگی تھی اور سر پر بجھی تھی۔ خضر دیکھو، مجھے چھونے کی جرات مت کرنا، نہیں تو میں جان لے لوں گی تمہاری۔ بندھے ہوئے ہاتھ پیر چلاتی وہ پررائی تھی۔ خضر گہرا مسکرایا، پھر بہت اچانک اس کے منہ پر ٹیپ لگائی تھی۔ اس کے بندھے ہوئے بازوؤں کا ہار اپنے گلے میں پہنایا
اور کمر سے تھام کر شدت سے اسے خود سے لگایا تھا۔ اف، بہت بولتی ہیں آپ، اور کافی آگے کا سوچ لیتی ہیں مسز۔ میں نے تو اسٹیج پر پہنچانے کی بات کی تھی، اس سے آگے تو کچھ کہا بھی نہیں تھا، یہ آپ خود سے ہی کیا پھنس کر بیٹھی ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ بندہ خاصا شریف ہے، مطلب آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کو چھو لوں؟ وہ مسکراتے اس کی ناک سے اپنی ناک رب کرتے معنی خیزی سے۔ حسب معمول اسے سرتاپا سلگا گیا تھا، مگر اس کے سانسوں کی دار چینی مہک ملی۔ گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے جگمگائے تھے۔ وہ اس سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی، کیونکہ اس کی قربت اتنی جان لیوا تھی کہ وہ برداشت ہی نہیں کر پاتی تھی۔ علیزے مچلی۔ خضر نے اس کے ٹیپ لگے لبوں پر ہلکے سے اپنے لب رکھے اور پیچھے ہٹ کر دلچسپی سے اس کا لال ٹماٹر اور غسیلا چہرہ دیکھا۔ علیزے اسے بری طرح گھورے گئی۔ ایسے موقع پر آنکھیں بند کرتے ہیں مسز مینرز، سیکھ لیجئے، کام آئیں گے۔ وہ جو اسے سرتاپا سلگا کر گیا تھا، آج پھر تپانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ بری طرح مچل رہی تھی۔ واللہ سنبھال لیجئے مجھے، نہیں تو ہم بہک چلے۔ وہ صاف اسے چڑھا رہا تھا۔ ہلکے سے اس کے ہونٹوں سے ٹیپ کھینچی۔ خضر، میں تمہارے دانت توڑ دوں گی۔ وہ اس کے کان کے قریب چلائی۔ اسی لیے میں ڈیڈ سے بول رہا تھا کہ ڈینٹسٹ بن جاتا ہوں، کیونکہ آپ کے ساتھ رہ کر تو ہمیشہ مجھے اپنے دانت ٹوٹنے کا خدشہ لاحق رہے گا۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ چھوڑو مجھے، وہ بھوکی شیرنی بنی چلائی۔ رائٹ، چھوڑنا ہی پڑے گا، کوئٹہ جانا ہے نا۔ ایک تو یہ ارشن اور احان بھائی قیدوں کہیں کے، آتے ساتھ ہی اپنے ساتھ گھسیٹیں گے۔ کیا ہو جاتا جو بچے کو ایک دن اپنی بیگم کے ساتھ اسپینڈ کرنے کو دے دیتے؟ وہ سخت چلایا ہوا تھا۔ شرافت سے ذرا سا فاصلہ بنا کر اس کے ہاتھ پیر کھول دیے۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اترنے لگی جب بہت اچانک اس کی کلائی خضر کے ہاتھ کی شدت بھری گرفت میں آئی تھی۔ آتا ہوں واپس، پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ وہ شرارت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ مت آنا، وہیں رہ جانا، میری طرف سے جاؤ بھاڑ میں۔ وہ درستگی سے بولتی اپنی کلائی چھڑا گئی۔ خضر کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ دل میں کچھ چھن سے ٹوٹا، مگر ہونٹوں پر وہی دل فریب مسکراہٹ سجائے رکھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی اور اسے سب سے منفرد بناتی تھی۔ کیا آپ کو واقعی میرے لوٹنے نہ لوٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ وہ اس کی پشت اپنے سینے سے لگاتا سرزگوشی نما بھوجل آواز میں بولا تھا۔ علیزے نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ بولو، میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ فرق کیوں نہیں پڑے گا؟ میں واپس نہ آیا تو میرے علاوہ ساری زندگی آپ کی سڑی کالی توری جیسی شکل کون برداشت کرے گا؟ وہ دانتوں تلے لب دبا کر بولا تھا، اور علیزے جو سمجھ رہی تھی کہ وہ پھر کوئی بے باک بات کرے گا، اس کی بات پر پوری آنکھیں کھل گئیں۔ خضر قہقہہ لگا کر باہر بھاگا تھا۔ علیزے نے دانت پیسے اور تیزی سے ٹیبل پر پڑا پیپر ویٹ اٹھا کر اس کی کمر کا نشانہ لیا، جو بدقسمتی سے سیدھا اس کے بم پر جا کر لگا۔ علیزے کی آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ وہ ٹھٹک کر اپنی قیمتی چیز سہلاتا رک کر واپس مڑا اور زمین سے پیپر ویٹ اٹھایا۔ میں اس کا سیم بدلہ لوں گا، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان۔ اور علیزے نے دھاڑ سے دروازہ بند کیا تھا۔ دروازے سے ٹیک لگا کر گہرے گہرے سانس بھرنے لگی جو دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ شرمندگی کے مارے پورا جسم سرخ پڑ چکا تھا۔ باہر اس کے قہقہے دور جاتے سنائی دے رہے تھے اور علیزے کا دل کیا وہ کہیں جا کر چھپ جائے۔ کوئٹہ کے ایک غیر گنجان آبادی میں بظاہر گتے کی فیکٹری میں وہ اس وقت ایک کمرے میں موجود تھے۔ احان، ارشن، امن اور خضر ایک نقشے کو بغور دیکھ کر اس پر تبصرہ کر رہے تھے جو کہ آج یہاں انہیں مہیا کیا گیا تھا۔ وہ ہر طرح ہر باریک چیز کا معائنہ کر رہے تھے۔ تبھی احان ان سے مخاطب ہوا تھا۔ ان کا وہی کوئی خواجہ سراؤں کا بیلا ویلا ہے، جہاں پر مہارانی کے انڈر کام کرنے والی خواجہ سرا نئی نئی اپنے پروفیشن میں قدم رکھیں گی تو سب سے پہلے پیر صاحب اس کے رقص کے درشن کریں گے۔ احان کا لہجہ طنزیہ تھا، مطلب کل کے دن دور دراز علاقوں سے خواجہ سرا آئیں گے اور اس فنکشن میں شامل ہونے اور نور پاک بی بی سے دعا بھی لیں گے۔ احان کا لہجہ معنی خیز تھا۔ پھر تو ہمارا کام آسان ہو سکتا ہے، مطلب کہ پنکی دادو لوگ وہاں جائیں گے، ایک تو لائیو کیمراز سے ہمیں اندر کی لوکیشن کی ایک ایک باریک چیز بھی سمجھ آ جائے گی، اور یہ لوگ کوشش کریں گے کہ وہاں ہمارے دیے گئے ڈیوائس بھی لگا دیں۔ میں ان کی جیولری میں ایسے ڈیوائس فٹ کروں گا کہ ان کے باپ کو بھی پتہ نہیں لگنے والا کہ یہ ٹیکنالوجی ڈیوائسز میں ہے یا جیولری۔
امن نے ایک باکس کھولتے اس میں سے کچھ ڈیوائس نکالے تھے۔ پنکی دادو لوگوں کے ساتھ میں بھی جاؤں گا، ارشد نے بے چینی سے کہا تھا۔ برسوں کا انتظار تھا۔ وہ پنکی، رنگیلی اور منی اور ان کی شاگردیں بھی اس کے شوشے پر چونکی تھیں۔ کیا مطلب تم جاؤ گے؟ اے میاں پاگل ہو گئے ہو، اس تیری پیرنی کے حجرے کی طرف تو لوگ نر پرندہ نہیں جانے دیتے، تم کہاں سے چلے جاؤ گے؟ منی نے چمک کر کہا تھا۔ میں آپ لوگوں کے ہی گیٹ اپ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، اس نے اطمینان بھری آواز میں کہا تھا، اور ان سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مطلب جس جلاد نے اپنے جن ہاتھوں سے سینکڑوں لوگوں کے ہونٹ سی ڈالے تھے، وہ اب انہی ہاتھوں سے کیا کچھ کرے گا؟ اگلے دن وہ لوگ وقت رہتے وہاں پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے یہ چھپانے کی بالکل ضرورت محسوس نہیں کی تھی کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ بے دھڑک بتایا تھا کہ سندھ سے آئے ہیں، نور پاک بی بی سے دعا لینی ہے۔ ان میں سے ایک ایک کے اندر باہر سے چیکنگ کی گئی۔ چیکنگ کرنے والی وہاں کی خواجہ سرا ہی تھی۔ یہ اس نے اپنا چہرہ گھونگھٹ پہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ وہاں کی پہرے دار خواجہ سرا نے مشکوک نگاہوں سے سرخ رنگ اور پیلے رنگ کے لہنگے میں موجود اس وجود کو دیکھا۔ ارے کیوں فکر کرتی ہے مہارانی جی؟ دراصل اس مسکین کا چہرہ ایک حادثے میں جل گیا تھا۔ لوگ دیکھ کر منہ بگاڑتے ہیں، اسی لیے ڈھانپ رکھا ہے، پنکی نے اطمینان سے کہا۔ دکھاؤ، مجھے دیکھنا ہے اس کا چہرہ، پہرے دار نے کہا۔ پنکی نے اطمینان سے گھونگھٹ پلٹ دیا۔ اوہو، ڈھکو اسے ڈھکو۔ پہرے دار کا جی متلا گیا۔ امن نے فیک اسکن کا ایسا بھیانک میک اپ کیا تھا ارشد کے دائیں گال پر کہ آتے آتے بچی۔ دیکھا؟ ارے میں نہ کہتی تھی آپ ہی کا بلا تھا اس میں۔ وہ لوگ اطمینان سے درگاہ کے زنان خانے والی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ فنکشن کافی سنسنی خیز رہا۔ پیروں سے دعا لینے کے ڈھکوسلے کے پیچھے کیا کیا ڈھونگ رچایا گیا، وہ لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پیسوں کی برسات کے ساتھ نئی نوخیز پھور سجی خواجہ سرا کو کہاں کہاں ہاتھ لگایا جا رہا تھا، یہ دیکھ وہ لوگوں کو کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ کافی دیر وہ تماشا چلتا رہا اور وہ لوگ صبر کا گھونٹ پی کر اسے دیکھنے کے لیے مجبور تھے۔ موجودہ حکومت میں اس طرح کے فنکشن الاؤ نہیں تھے، مگر پولیس آئی اور ان کی آنکھوں کے سامنے الٹا پیر جی سے معافی مانگ کر واپس چلی گئی۔ پھر بہت مشکل سے ان کی نور پاک بی بی سے دعا لینے کی باری آئی۔ ایک نور کا حالہ تھا جسے چاند کی ٹھنڈی چاندنی۔ وہ پیروں تک سفید فراک پہنے، سفید دوپٹے سے حجاب بنائے، بڑی سی سفید چادر سے خود کو ڈھانپے ہوئے اس تخت پر بیٹھی تھی۔ سفید تلے والے کسے میں دودھیا پیر چاندنی کی طرح دمک رہے تھے۔ نورانی چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی اور سبز آنکھوں کی ٹھنڈی نورانی روشنی ارد گرد جیسے بچھی پڑی تھی۔ ایک خادمہ اس کے پاس آ کر جھکی اور عقیدت سے اس کی چادر چومی۔ نور پاک بی بی، سندھ سے عرس مبارک میں شامل ہونے کچھ خاص خواجہ سرا آئے ہیں اور آج آپ سے دعا لینا چاہتے ہیں۔ ان کی مہمان نوازی اور خدمت میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ آپ لوگ ٹھہریں، ہم پہلے انہیں ہی ملنا چاہیں گے۔ ایک خوبصورت میٹھی باریک سی آواز نے ارد گرد پورے ماحول پر ایک نور سا طاری کیا۔ چلیں رشیدہ بھائی، ہم آپ کے ساتھ آئیں گے۔ نور پاک بی بی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھی تمام خواتین اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ وہ دربار کا بہت بڑا احاطہ تھا۔ اسی احاطے کے درمیان برگد کا وہ بڑا درخت جس کی چھاؤں میں وہ سب خواجہ سرا بیٹھے تھے۔ منی نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک معنی خیز نگاہ پاس لمبا سا گھونگھٹ اوڑھے بیٹھے اس وجود پر ڈالی، جو سرخ ویلوٹ کنٹراسٹ کے لہنگے میں بے چین سا تھا۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے میاں کہ تم اس پیرنی کے چکر میں کیا کیا کرتے پھر رہے ہو۔ تو سمجھ لینا جلادوں کی لٹیا ڈوب گئی۔ ارشد مہابیر اور کمان پنکی دادو، ان سے کہیں اپنا منہ اور مجھے چھیڑنا بند کریں، پہلے ہی یہ کپڑے مجھے کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں۔ خالص مردانہ جھنجھلاہٹ بھری آواز سبز گھونگھٹ میں سے برآمد ہوئی تو پنکی نے منی کو بری طرح گھورا۔ وہ دانتوں تلے لب دبا گئی اور لبوں پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ نور پاک بی بی برآمدے میں سے چلتی ان کی جانب دھیمے سے روز میں بڑھ رہی تھی۔ اس کی خادمائیں اس کے ساتھ ساتھ اور پیچھے چل رہی تھیں۔ ایک نور کا حالہ تھا جو احاطے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ یہاں جہاں وہ بیٹھے تھے اس پاک جگہ کسی مرد کا بھٹکنا ناممکنات میں سے ایک تھا، مگر کوئی کیا جانے کہ عشق پاؤں میں گھنگرو پہنے
دنیا کی تمام حدیں دیواریں پھلانگ کر درگاہ کے اس احاطے میں موجود تھا۔ السلام علیکم، نور پاک بی بی نے انہیں سلام کیا۔ سب خواجہ سرا اس کی چادر کو باری باری چومنے لگے۔ وہ سب کو اپنے ہاتھوں سے نظر و نیاز دینے لگیں۔ پنکی اور منی نے فرتے جذبات میں اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ گھونگھٹ اوڑھے ایک وجود پتھر کا بنا کھڑا گھونگھٹ میں اسے مبہوت سا دیکھے گیا۔ وہ آہستگی سے چلتی اس گھونگھٹ میں چھپے وجود کے قریب آئی تھی۔ ایک خوشبوؤں کا ریلا اس کی نس نس میں سمایا۔ نور پاک بی بی نے نیاز کی تھیلی آگے بڑھائی۔ وہ ایک سرخ و پیلے لہنگے اور سبز لمبے گھونگھٹ میں اپنی جگہ جم چکا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے نہیں بڑھائے تو نور پاک بی بی نے حیرت سے گھونگھٹ کی جانب دیکھا۔ اس کی ہری نگاہیں اٹھی اور ارشن کی جان نکال کر لے گئیں۔ آج سامنے کھڑے وجود کیشکی نے اس کے پیروں میں گھنگرو بھی بندھوائے تھے اور اسے سوہے اور ساوے چولے بھی پہنوائے تھے۔ منی زور سے کھنکاری اور اس کی جگہ جلدی سے نیاز کی تھیلی تھام لی۔ ارشن کی دیا مسکرا کر پلٹنے لگی جب اتنی ہی تیزی سے ارشن نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ نور پاک بی بی حیران سی مڑی۔ وہ اپنے گھٹنوں پر جھکا تھا۔ کیا بات ہے مائی، کیا چاہیے آپ کو؟ نور پاک بی بی نے نرمی سے اپنا دایاں ہاتھ اس گھونگھٹ والی مائی کے سر پر رکھا۔ ایک قیمتی چیز کھو گئی ہے، اسے پانا ہے مجھے۔ دعا دے دے بی بی، گھونگھٹ میں سے بھاری مردانہ آواز آئی تھی اور اس کے ہاتھ ایک سلگتے لمس کی گرفت میں آیا تھا۔ پاک بی بی نے اپنا بے اختیار ہاتھ اس کی گرفت سے جھٹکے سے کھینچا۔ بہت عجیب سا احساس تھی۔ نور پاک بی بی نے گھبراہٹ میں اپنا ماتھا مسلا تھا۔ مل جائے گی آپ کو آپ کی چیز، انشاءاللہ ہم خاص دعا کریں گے آپ کے لیے، وہ کہتی اپنا ہاتھ رب کرتی وہاں سے سفید چاندنی بنی جا چکی تھی۔ ارشن اذیت کی انتہا سے ایک مرتبہ پھر گھونگھٹ کے نیچے سے اسے خود سے دور جاتا دیکھ رہا تھا۔